अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मसला कश्मीर पर भारत की एक और साजिश पकड़ी गई। पाकिस्तान ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया। ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ भी बड़ा फैसला। मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सऊदी अरब पर तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। 10 के करीब ड्रोन तैयारों ने सऊदी अरब के जो मशहूर शहर है जहां पर पेट्रोल निकलता है वहां पर हमला किया है। मुकम्मल तहकीकात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अफगानिस्तान के अंदर शादी की तकरीब में बहुत बड़ा खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए और बेशुमार जख्मी हुए। यह हमला तालिबान ने नहीं किया लेकिन किसने किया है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइल का निहायत सफाकाना इक़दाम और आगे बढ़कर इसराइल जो है ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर कामयाबी से अमल कर रहा है। इसके खिलाफ दुनिया क्यों खामोश है, तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे शाम के अंदर रूस और बशारुल असद की जो फौजें हैं वो मुसलसल हमला कर रही हैं। शाम के मुसलमानों पर क्या बीत रही है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने हेडलाइंस मुलाहजा की। तबीयत की नसाजी की वजह से कुछ आवाज़ आपको मुख्तलिफ सुनने को मिल रही है। बहरहाल बात करते हैं मसला कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के अंदर मुसलसल कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और भारत ने जुज़वी तौर पर कश्मीर से कर्फ्यू की पाबंदियां हटाई थीं, लेकिन उसके बाद कश्मीरी बाहर निकल आए सड़कों पर और पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई और काफ़ी एहतजाजी मुजाहरों पर जो भारतीय पुलिस है उसने हथियार भी इस्तेमाल किए, फायरिंग भी की और वहाँ पर कई लोग ज़ख्मी भी हुए। तकरीबन 24 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। जो झड़पें हुई हैं उसमें भारतीय फौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा भारत की जानिब से जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एक और धमकी दी है कि पाकिस्तान के साथ मकबूजा कश्मीर पर तो बात नहीं हो सकती लेकिन आज़ाद कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत की जा सकती है, जिसे पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि भारत के पास जो एटमी हथियार हैं उनकी सिक्योरिटी को आलमी जो ताकतें हैं उन्हें चेक करना चाहिए कि भारत जब पाकिस्तान को एटमी हमलों की धमकी दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो एटमी हथियार हैं वो गैर जिम्मेदाराना तौर पर भारत उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से पूरी दुनिया को फिक्रमंद होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इसी तरह पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गुज़श्ता दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा हमले की आड़ में कोई बड़ी जारियत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान इस बार भारत को सरप्राइज देगा। इसके अलावा खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 1-2 बड़े जर्नैल हैं जो कश्मीर के अंदर मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तान ने जो है वो मार दिया है। अगरचे वो खबरें अभी तक बावसूख ज़राए से उनकी तस्दीक नहीं हुई और इन खबरों को छुपाया जा रहा है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस बार मुतहर्रिक है और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी है इसमें अगरचे सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान का साथ दिया और रूस और चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ट्रंप से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बातचीत भी हुई, लेकिन इंतहाई जो अहम बात है वो ये है कि आखिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले पर यह तनाज़ा अब क्यों खड़ा हुआ है, ये जंग की बातें अब क्यों की जा रही हैं और मोदी जब से दोबारा इलेक्शन जीते हैं वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई चाहते हैं और फिर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू मोदी को क्यों मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि सदी की बड़ी डील जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है जिसका हदफ ये है कि इसराइल को बैतुल मक़दस पर अमलन कंट्रोल दे दिया जाए और मस्जिद अक़सा को इसराइल के हवाले कर दिया जाए और इसके साथ साथ ये भी हदफ है कि इसराइल को शाम तक और इसी तरह से सऊदी अरब तक और इराक तक वसअत दी जाए और खैबर के अंदर जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना से यहूदियों को निकाला था तो फिर वो खैबर के अंदर जाकर बसे, वहाँ से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों को निकाल दिया था।
یہودی اپنی کتابوں کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پر وہ کنٹرول حاصل کریں، مدینہ میں بھی جو جہاں ان کے وہ سردار رہتے تھے یہودیوں کے، وہاں پر وہ آئیں. تو اس ساری جو گیم ہے اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ اسرائیل کو وسعت دینا ہے. اور اس وقت اسرائیل کو وسعت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی، اسرائیل کے جو مقاصد اور اہداف ہیں انہیں اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پر دنیا کے اندر وجود میں ہے، جب تک پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. پاکستان کو ایک طرح سے الجھانے کی کوشش کی گئی تھی افغانستان کے اندر، اور جو افغانستان میں 17 سال کی جنگ چلی ہے، جو امریکہ نے وہاں پر حملہ کیا ہے، اس کا ہدف طالبان کی حکومت کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا ہدف جو تھا وہ پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا تھا، تاکہ اسرائیل کو خطرہ جو ہے وہ پاکستان سے ہے وہ ٹل جائے. یہی وجہ ہے کہ جب اس میں یہودی اور عیسائی اور دنیا کی بڑی طاقتیں ناکام ہو گئیں تو اب وہ ایک نیا منصوبہ اور نیا جو پلان ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس کے مطابق پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ لڑایا جائے، اور انڈیا کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہوا ہے. اور اسی طرح سے جو امریکہ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں، دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، افغانستان میں آپ ہماری مدد کریں، اور دوسری طرف سے وہ انڈیا کو تھپکی دے رہے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پاکستان کو الجھائیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے، جب پاکستان کو کشمیر کے ساتھ مصروف کر دیا جائے گا، انڈیا کے ساتھ الجھا دیا جائے گا، تو پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ترکی ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ان کو دور کیا جائے گا، ان کو آپس کے معاملات میں الجھایا جائے گا. اور اب تو سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے. اور اس دوران جو ہے پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ گریٹر اسرائیل کو جس طرح سے وسعت دینا چاہتے ہیں ان کا وہ منصوبہ ان کے مطابق وہ آگے بڑھ جائے گا، اور وہ کامیابی سے اپنے منصوبے کو مکمل کر سکیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک منصوبہ ہے کہ آپ خود نہ لڑیں، یعنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اسرائیل کا جو یہودیوں کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود نہ لڑیں، ان کے بندے نہ مریں، وہ آپس میں جو مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک ہیں ان کو لڑا دیں، اور اسی طرح سے پاکستان کو بھارت کے ساتھ الجھا دیں. یہ سب سے بڑا ہدف ہے پاکستان اور کشمیر کے درمیان، اور اسی طرح سے انڈیا کے درمیان جو کشمیر پر تنازع ہے اس کا. اب ہمیں کرنا کیا ہے، اسلامی دنیا کو کیا کرنا ہے؟ OIC نے اگرچہ مذمت کی ہے کشمیر کے معاملے پر کہ 2 ہفتے سے وہاں پر لوگ محصور ہیں، تقریباً 70 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو خوراک ہے، ادویات کی سہولیات ہیں، صحت کی سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں، اس کی مذمت کی ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو سلامتی کونسل ہے، اقوام متحدہ ہے، اگرچہ پاکستان وہاں پر جنگ جیت گیا ہے، لیکن دنیا یہ بات جانتی ہے، اسلام یہ بات جانتا ہے، مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ کافر اور بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اور پاکستان کو اگرچہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پس پردہ یہ لوگ ہندو اور یہودی اور عیسائی آپس میں ایک ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس جنگ کو ہم نے خود لڑنا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سیاسی محاذ پر اور عالمی سطح پر کشمیر کاز کو ہم آگے بڑھائیں، لیکن یہ ہمارا آخری آپشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دیگر آپشنز پر بھی غور کرنا چاہیے. اور وہ دیگر آپشنز جو ہیں وہ جہاد کے ہیں. جہاد جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ ظلم جو ہے جب تک شیطان دنیا کے اندر موجود ہے ظلم بھی ہوتا رہے گا، ظالم بھی رہیں گے. ظالموں کا قلعہ کما کرنے کے لیے، ظالموں کے خلاف انہیں ظلم سے روکنے کے لیے، اور مظلوموں کی آہیں جس سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے ان کی مدد کے لیے ضروری ہے جہاد کیا جائے. اور جہاد کے مختلف ذریعے ہو سکتے ہیں. ایک تو سیاسی سطح پر، عالمی سطح پر کمزور کرنا، مالی مدد کرنا، لکھنا، بولنا اور حمایت کرنا، مظاہرے کرنا، اور عملاً جو ہے وہ جو کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کی جو آزادی کی تحریک ہے انہیں سپورٹ کر کے، جو غدار ہیں، جو ظالم ہیں انڈیا کے فوجی، ان کے خلاف عملاً جہاد کرنا. یہ ساری صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے پاکستان کو یہ جنگ اپنی خود لڑنی ہے، اور بھارت کو اگر شکست دینی ہے، اور یہودیوں کو، اسرائیل کو، اور اسی طرح سے باقی عیسائی طاقتوں کو اگر
اگر پاکستان کے خلاف آگے بڑھنے سے روکنا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیدار رہنا ہوگا۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو امن و آشتی کے ساتھ بھارت کے ساتھ رہنا چاہیے، جنگ کی باتیں کرنا فضولیات ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ انسان جو ہیں وہ تہس نہس ہو جائیں گے، دنیا سے لوگ مٹ جائیں گے، یہ باتیں بالکل فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو تقدیر میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بالکل درست ہیں۔ اگر ظلم اور ظالم یہ باز نہ آئیں تو ان کا آخری حل جہاد ہوتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے پاکستان کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں مظلوم ہے، چاہے فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کی یمن کے خلاف جو حوثی باغی ہیں ان کے خلاف جنگ جاری ہے۔ پچھلے 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یمن کے حوثی باغی سعودی عرب کے مختلف شہروں پر حملے کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کو کمزور کرنے کا مقصد ہے وہ اسلامی دنیا کو کمزور کیا جائے۔ ایک اور جو بڑا حملہ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق حوثیوں کا یہ کہنا ہے، جو رائٹرز ہے اس نے خبر دی ہے کہ تقریباً 10 کے قریب ڈرون حملوں سے سعودی عرب کا جو آئل فیلڈ ہے، شیبہ کا ایک جو وہاں پر آئل فیلڈ لگی ہوئی ہے، وہاں پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پیٹرول کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 10 کے قریب ڈرون طیاروں نے بر وقت جو ہے ایک ہی وقت میں حملہ کیا ہے اور وہاں پر نقصان پہنچایا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جزوی طور پر نقصان ہوئے ہیں، آگ لگی تھی جسے بجھا دیا گیا، اور جو حوثی باغی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے مزید حملے بھی ہوں گے، اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ متحدہ عرب امارات کی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو سعودی عرب کی جو آئل فیلڈ لگی ہوئی تھی وہاں پر حملہ کیا گیا ہے۔ حوثیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 300 کے قریب حملے کرنے ہیں، اور ابھی تو 10 کے قریب یہ حملے کیے گئے ہیں، مزید ان میں اضافہ ہوگا، اور سعودی عرب کی جانب سے اس حملے کی مذمت کی گئی ہے، اور دنیا کو باور کرایا گیا ہے کہ حوثی باغی ایران کی پشت پناہی کے ساتھ کس طرح سے سعودی عرب کی داخلی اور بیرونی جو ہے سلامتی کو خطرات اور اسی طرح سے نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حوثی باغیوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کیا سعودی عرب کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس کا مقصد اور اس کا ہدف کیا ہے؟ کیا واقعی سعودی عرب کو مزید تقسیم کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، بیرونی دنیا نے سعودی عرب کو اسلحہ بھی بے پناہ بیچا ہے، سعودی عرب کے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ جیتی نہیں جا رہی ہے۔ اس کا بڑا جو پیچھے سبب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور باقی جو طاقتیں ہیں وہ حوثیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ بظاہر ایران کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہے، لیکن پس پردہ یہ لوگ ایک ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے ناظرین کرام کہ اگر سعودی عرب کمزور ہوتا ہے، اگر متحدہ عرب امارات ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر باقی مشرق وسطیٰ کے ممالک انتشار کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، پاکستان بھی کمزور ہوگا۔ یہ الگ بات ہے متحدہ عرب امارات اور اسی طرح سے مشرق وسطیٰ، سعودی عرب اور اس طرح باقی ممالک کی جو سیاست ہے وہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، جسے پاکستان بغور مانیٹر بھی کر رہا ہے، اور پاکستان اس کے بارے میں اپنی جو پالیسی ہے وہ بھی بنا رہا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کمزور ہوگا اگر یہ ممالک کمزور ہوں۔ اس لیے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان ان کی پالیسیوں کو بغور جائزہ لے رہا ہے کہ کس طرح سے انڈیا، اسرائیل اور باقی یہودیوں کے خلاف مل کر لڑا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر افغانستان سے ہے۔ بدقسمتی سے افغانستان کے اندر 17 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، جنگ جاری ہے۔ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے کہ آج کابل کے اندر شادی کی تقریب میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 63 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور تقریباً 180 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عام لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے، شادی کی تقاریب، مساجد میں اور اسی طرح سے پبلک مقامات میں وہ حملے نہیں کرتے ہیں، یہ حملہ کسی اور نے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے طالبان جس طرح سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور عملاً ان کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، تو انہیں کمزور کرنے کے لیے، انہیں بدنام کرنے کے لیے ایسے گروپوں کو تشکیل دیا گیا ہے جیسے کہ داعش ہے اور اسی طرح سے باقی جو عسکری گروپ ہیں، کہ تاکہ عام لوگوں کو قتل کر کے ان پر حملے کر کے یہ باور کرایا جائے، دنیا کو، افغان عوام کو یہ بتایا جائے کہ طالبان اصل میں حملے کرتے ہیں، عام لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ طالبان نے اس حملے کی مذمت کی ہے، اگرچہ جو افغانستان کی جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حملہ افغان طالبان نے کیا ہے، لیکن طالبان کی جانب سے اس کی تردید آئی ہے۔
لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ امریکہ نے، جیسا کہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے، کہ وہ بہت جلد افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نکال لیں گے، اور طالبان کی جانب سے بھی پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگرچہ کوئٹہ کے اندر جس طرح سے حملہ ہوا اس میں طالبان کے جو بڑے لیڈر تھے، ان کے ایک اہم ساتھی تھے، بلکہ ان کے بھائی تھے جنہیں کوئٹہ کے اندر مسجد میں حملہ کر کے شہید کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے لیکن اس سے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر دنیا یہ بات بھی جانتی ہے کہ طالبان پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، طالبان کشمیر کے ساتھ ہیں، اور طالبان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، افغانستان میں ان کی حکومت آ جاتی ہے، تو کشمیر کو بھی طالبان آزاد کروا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے طالبان کو بدنام کروانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں جو نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے اندر پچھلے 70 سالوں سے جو مظالم ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا نے آج تک اس کے بارے میں کوئی ایسا لاحیہ عمل اختیار نہیں کیا کہ جس سے فلسطینی مسلمانوں کو، مظلوموں کو انصاف مل سکے۔ اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے اور اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ایک طرف سے ان کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، وہاں پر یہودیوں کو لا کر بسایا جاتا ہے۔ پھر کشمیر کے اندر مودی کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح وہاں پر ہندو بستیاں بسائیں۔ تو اب جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق 3 کے قریب فلسطینی ہیں جنہیں گولیاں مار کر اسرائیل کی جو فوج ہے انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں بمباری بھی جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا اور بالخصوص جو ہیں پاکستان اور اس طرح مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ اس معاملے میں کیوں خاموش ہیں، کیوں بڑا ایکشن نہیں لیتے؟ پھر جو دوغلا پن ہے سلامتی کونسل کا، اقوام متحدہ کا، وہ کیوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایکشن نہیں لیتی؟ اس لیے ناظرین کرام، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق امت مسلمہ کی فکر نہیں کریں گے، جب تک انما المؤمنون اخوہ کا جو فلسفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا تھا اسے عملاً جو ہے وہ اپنائیں گے نہیں، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے حدیث تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، جب اس پر غور نہیں کیا جائے گا تو اسی طرح سے جزوی اور انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ متحد ہونا ہوگا اور کافروں کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر شام سے ہے۔ شام کے اندر بھی جو مظالم ہیں وہ بدستور جاری ہیں۔ تقریباً پچھلے جو 2011 سے جنگ شروع ہوئی تھی اس میں اب تک 4 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ روس اور بشار الاسد کی جو فوجیں ہیں اور اسی طرح سے جو ایران کا اتحاد ہے بشار الاسد کے ساتھ، انہوں نے مسلسل پچھلے 1.5 ماہ سے حملوں میں اضافہ کیا ہے، اور تقریباً شام کے اندر 1000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ادلب کے اندر گزشتہ دنوں بمباری ہوئی جس میں 15 لوگ روس کے فوجیوں نے بمباری کر کے شہید کر دیے، اور اسی طرح سے جو آج کی خبر ہے کہ 3 جو بچے ہیں، 3 بلکہ اس سے زیادہ کی جو تعداد ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ بمباری کر کے جو بشار الاسد کی فوجیں ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اور شام کے اندر یہ ایک طرف سے بمباری جاری ہے، دنیا اس پر اب بات نہیں کر رہی ہے کیونکہ شام کا معاملہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اور جو لوگ قتل ہو رہے ہیں، جو لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ناظرین کرام، میں نے پہلے کہا کہ اسلامی دنیا کو متحد ہونا ہوگا اور مل کر جو ہے مسلمانوں کے لیے آواز بننا ہوگا۔ شام کے اندر جو مظالم ہیں انہیں رکوانے کے لیے اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، امریکہ بھی خاموش ہے، اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ اس لیے یہ معاملات جو ہیں اب مسلمانوں کو مل کر بیٹھ کر حل کرنے ہوں گے۔ بہرحال یہ تھی آج کی 5 خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔